अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से हम एक ही मखसूस टीवी चैनल की, एक मखसूस टीवी एंकर की जानिब से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होती वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं बार बार जो एक SOPs और जो एक मीडिया का और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो एक असूल हुआ करते थे, उनको बार बार पामाल किया जा रहा है। हम बात करते हैं हमेशा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, किस तरह से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपने इन्फ्लुएंस से हमारी न्यू जनरेशन को हम कहते हैं कि डिट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो मॉर्निंग शो में और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेटिंग जो चीज़ें की जा रही हैं, वो मुझे लगता है कि काबिल गौर हैं। हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली फ़िज़ा अली साहिबा की। बहुत डायरेक्ट हो जाएगा और कहा जाएगा कि ये हम अटैक कर रहे हैं उनकी ज़ात के ऊपर, लेकिन बात यहाँ आती है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका एक इम्पैक्ट जाना चाहिए। लिहाजा एक वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल होते देखते हैं जिसमें हमने देखा कि फ़िज़ा अली को उनके अपने ही शौहर ने कंधे पर उठाया और उस सब के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी सारी तनकीद का निशाना बनाया गया उन्हें। और इस सब सारे सीन के बाद पैमरा ने भी नोटिस लिया, जुर्माना भी किया गया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, एक ही टीवी चैनल की जानिब से, एक ही मखसूस एंकर की जानिब से बार बार इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ का आना, कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट होना, ये कोई हमें ऐसा कोई चीज़ नज़र आती है कि शायद ख़ुद क्रिएट की जा रही हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो तमाम तर फैमिली व्लॉगर्स को, टिकटॉकर्स को पीछे छोड़ दिया। तो लिहाजा यहाँ पैमरा के कोई सख्त एक्शन के अमल की ज़रूरत है या क्या होना चाहिए, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें एंकर पर्सन नीलम असलम ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच नीलम, आपके कीमती वक्त का। क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले जो सोशल मीडिया पर हो रहा है और एक ही मखसूस एंकर पर्सन की जानिब से बार बार होचे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम कह रहे हैं कि रेटिंग की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या ऐसा होना जायज़ है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये इस इशू पे बड़ी बहादुरी से बात करने के लिए, क्योंकि लोग इसको चाहते हैं कि हम भूल जाएं और इसको ना अंडर द रग या अंडर द कारपेट कर दें और ये भी ना कहें कि सहाफत खतरे में है। वो कहते हैं वो तो एंटरटेनमेंट, वो तो आर्टिस्ट हैं, वो तो सहाफ़ी है ही नहीं, तो सहाफत कैसे खतरे में आ गई। सहाफत ऐसे खतरे में आ जाती है जब आप एक न्यूज़ चैनल पे बैठे हैं और वो न्यूज़ चैनल जिसकी एक लेगेसी है, जिसके 4-5 न्यूज़ चैनल्स हैं और जो अपनी सहाफत की वजह से ही जिसने अपनी जगह बनाई है और जिसके जो ऑनर है वो भी एक सहाफ़ी हैं। ठीक है, अभी मौजूदा जो भी उनका रोल है, लेकिन वो एक सहाफ़ी हैं और वो सहाफत को समझते हैं। उस चैनल पे जब आप मॉर्निंग शो करते हो तो वो एक इंफोटेनमेंट की कैटेगरी में आता है, वो एक न्यूज़ की कैटेगरी में फॉल करता है। तो आप जो पहले इसकी फेवर कर रहे हैं कि नहीं तो वो एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी शोज़ भी तो होते हैं रात 11 बजे के, वो 11 बजे की स्लॉट है। लेकिन मॉर्निंग शोज़ को हमेशा पाकिस्तान में पीटीवी के ज़माने से तालीम, तदरीस, सोशल इश्यूज़ को रेज़ करने के लिए एंटरटेनमेंट भी टू सम एक्सटेंट इसमें आती है। लेकिन जब आप न्यूज़ चैनल पे बैठे हो तो आपको कुछ ना कुछ इसकी जो अखलाकियात है उसका ख़्याल रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, जो लोग हमें ये कहेंगे कि नहीं वो तो आर्टिस्ट हैं आप लोग, वो तो सहाफ़ी है ही नहीं, तो सहाफ़त कैसे खतरे में आ गई। सेकेंडली, आपने कहा कि आप पैमरा का ये इक़दाम काफ़ी है। पैमरा ने ये एक्शन कब लिया है? इससे पहले आज इनके हस्बैंड ने इनको इस अनएथिकल वे में उठाया और वो कह रही हैं कि हल्का-मुल्का फैमिली एनवायरनमेंट चल रहा था। आपकी फैमिली का एनवायरनमेंट मेरे घर की टीवी स्क्रीन पर क्यों चल रहा था? क्या मैंने आपसे फरमाइश की है कि मुझे आपकी फैमिली एनवायरनमेंट देखना है? नहीं। तो आप उसको अभी भी जस्टिफाई किया जा रहा है। इससे पहले एक एथलीट्स की टीम इनके शो में आती है और ये उन लड़कियों से कहती है मुझे अपने कंधे पे उठाएं, और वो लड़की उठाती है और हम अवाम और जो हमारे कलीग्स हैं और पैमरा जो है वो खामोश रहता है। उसके बाद ट्रांसजेंडर्स इनके राइट्स पे बात करने का ये जो है नाटक किया जाता है कि उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन उनको बुला के उनसे अजीबो-गरीब सवालात किए जाते हैं, उनको भी ह्यूमिलिएट किया जाता है और बहुत ही इनसेंसिटिव वे में वो पूरा जो शो है वो चलाया जाता है। उसके बाद फिर ये रमज़ान शोज़ में जिस तरह से कव्वाली पे झूमते हुए और नाचते हुए और फिर जो उसके बाद एक और मैडम हैं उनका ज़ाती मसला जिस तरह से इन्होंने बयान किया, हर एक हफ्ते में इनकी एक वायरल वीडियो इनके लिए लाज़िम है। अभी इन्होंने एक पॉडकास्ट की है डॉक्टर उमर आदिल के साथ। ये इनको
मतलब कोई टास्क दिया गया है, मुझे नहीं पता। तो पैमरा ने अब नोटिस लिया है, वो भी इसलिए कि लोगों ने आवाज उठाई कि जियो पे आशा भोसले की अगर एक पैकेज चलता है उस पे तो आप नोटिस लेते हैं, लेकिन ये जो अखलाकियात की धज्जियां और सहाफत की धज्जियां न्यूज चैनल्स पे उड़ाई जा रही हैं, ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, उस पे आप चुप है। तो पैमरा ने प्रेशर में आके नोटिस लिया, तो पैमरा ने अपनी तौर पे ये इकदाम नहीं उठाया, इसलिए इसको मैं बिल्कुल भी काफी नहीं करार दे सकती। और अगर नूर ये सिलसिला चलता रहा तो आप जान लीजिए कि फिर चैनल इंटेंशनली ये करवा रहा है, और फिर ये फिजा अली की नहीं, फिर आप इसको चैनल की पॉलिसी समझें कि हम अगर चैनल अभी भी की, फिजा अली बिल्कुल नीलम, जैसा आपने खुद बताया, अभी आप कह रही हैं कि हम चैनल की पॉलिसी की तरफ ही इशारा करेंगे, क्योंकि एक ही मखसूस चैनल के 2 एंकर्स हैं जो गाहे बगाहे अपने पॉडकास्ट में, अपने शोज़ में गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं और फिर उनको ह्यूमिलेट करते हैं और फिर उनके साथ इस तरह के सवालात किए जाते हैं। जैसा हमने कुछ दिन पहले देखा कि इसी मखसूस टीवी चैनल के एक मेल एंकर हैं जिन्होंने अपने शो में एक बड़े ही मुदब्बर शख्स हैं जिनका ताल्लुक टीवी से है, टीवी ड्रामास करते रहे हैं, जमाल साहब, जहाँ तक फिरदौस जमाल साहब को बुलाकर रेहान तारिक की जानिब से एक सवाल उठाया गया कि क्या आप मरासी हैं। इस तरह के सवालात करके रेटिंग को इकट्ठा करना, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही चैनल के 2 एंकर्स इस तरह की इखलाकियात से गिरी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि हमें उस चैनल की कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए, उस चैनल के SOPs पर बात करनी चाहिए कि क्या वो न्यूज़ चैनल कहलाने के लायक है, या फिर उसको एंटरटेनमेंट का एक जो है लाइसेंस दे देना चाहिए, एंटरटेनमेंट चैनल का। मैं तो नूर ये समझूंगी आपकी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। बेहतरीन आपने कहा कि इसके साथ से न्यूज हटाएं, एंटरटेनमेंट लगा लें, लेकिन मुझे ये बताएं नूर, एंटरटेनमेंट में भी क्या किसी को ये कहने की हमें इजाजत है एंटरटेनमेंट चैनल पे भी कि आप मिरासी हैं? एग्जैक्टली। ये इतना इम्पोलाइट जुमला है जो आप किसी इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने पुराने आर्टिस्ट को आप ये बोलें, सवाल करें, सवाल के नाम पे ये जो दहशतगर्दी आप मीडिया पे सहाफती दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसकी इजाजत है? आप खवातीन को बुलाएं, उनके कपड़े डिस्कस करें, खुद तो उनसे सख्त सवाल पूछें, अपनी ऑडियंस जैसी तैसी जो मर्जी ऑडियंस बुला के उनसे सवालात करवा के उनकी बैशिंग करें। क्या इसकी इजाजत है? या क्या ये एंटरटेनमेंट भी है? ये एंटरटेनमेंट नहीं, ये मुझे लगता है बाकायदा पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसके अंदर इस चीज को फरोग देने के लिए कि वो गलत जबान बोले, वो गलत जुमले बोले, वो किसी की भी पगड़ी उछाल दे, वो किसी की भी इज्जत उछाल दे, ये बाकायदा एक तरबियत की जा रही है जिसको फौरी तौर पर रुकना बहुत जरूरी है। चैनल को अपनी पॉलिसी और जो भी हेड्स हैं वहां पे इस वक्त, उनको बैठ के देखना है कि क्या ये तासुर वो चाहते हैं कि उनके साथ रहे। अच्छा नीलम, हम एक दौर में देखा करते थे कि न्यूज़ एंकर्स सिर्फ और सिर्फ वही लोग न्यूज़ एंकर या एंकर की सीट पर बैठा करते थे जिनका ताल्लुक सहाफ़त से हो, या एक प्रॉपर एक वो अपनी चीज़ें एजुकेशन कंप्लीट करके आए हों। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि अगर आपके टिकटॉक पर बहुत अच्छे फॉलोवर्स हैं, अगर आपकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी है, ये अलग बात है कि आप तालीम याफ्ता हैं या नहीं हैं, या आपके पास सहाफ़त की डिग्री है या नहीं है, तो आपको एक मॉर्निंग शो होस्ट बनाकर बिठा दिया जाता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेटिंग। ये बार बार मैं कहूँगी, क्योंकि आज के दौर में सभी चैनल्स की भूख सिर्फ और सिर्फ रेटिंग ही है। आपको लगता है सहाफ़ी, जो हम कह रहे हैं कि सहाफ़त ख़तरे में है, सहाफ़ी की सीट पर जब हम किसी टिकटॉकर को, किसी ऐसे शख्स को बिठा देंगे जिसके पास सहाफ़त की डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल भी जायज नहीं है। मैं आपको बताऊं नूर, आज से कुछ साल पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मॉर्निंग शो करते थे PTV का, और उसके बाद का भी जो दौर आया उसमें हमें ये होता था कि अगर एक न्यूज एंकर आया वो कुछ साल खबरें पढ़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरक्की होगी, और जिसकी तरक्की होगी और जिसमें वो देखेंगे कि ये हर इशू पे बड़ी ऐसन तरीके से बात कर सकता है, बहुत खूबसूरत जो है इसका नॉलेज है, कंटेंट है, इसको मॉर्निंग शो दे दें। वो एक दर्जा अव्वल होता था न्यूज एंकरिंग से, लेकिन आजकल वो दर्जा जो है वो नीचे आ गया है कि न्यूज एंकर्स तो हम फिर भी ऐसे हायर कर रहे हैं कि चलो उनको कुछ पढ़ना लिखना आता हो, कुछ वो बात कर सकें, कुछ वो सवाल कर सकें, लेकिन मॉर्निंग शो या जो इंफोटेनमेंट की कैटेगरी है उसमें तो किसी को भी भर्ती कर लो। उसमें मॉर्निंग शो मुझे ये बताएं कि किस मेरिट के तहत फिजा अली जो है न्यूज चैनल का मॉर्निंग शो कर रही है। मुझे उनके टैलेंट या उनके जो सलाहियतें हैं या उनके करियर को मैं बिल्कुल बुरा नहीं कह रही, लेकिन वो ARY डिजिटल पे या किसी एंटरटेनमेंट चैनल पे बिल्कुल मॉर्निंग शो कर सकती थी।
جو کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بھی نہیں ان کو کرنا چاہیے، جو کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا غلطیاں کر کر کے. ٹھیک ہے. لیکن نیوز چینل پہ کیسے فضا علی مارننگ شو کرنے بیٹھ گئی؟ نیوز چینلز پہ مارننگ شوز اگر کوئی کر سکتی تھی باصلاحیت خاتون، وہ فرح سعدیہ جیسی خواتین تھی کہ جن کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی تعلق تھا، لیکن صحافت کے میدان میں بھی جب جب ان کو موقع ملا انہوں نے اتنا گریسفل انداز میں کہ اگر میں نے کوئی سینسیٹیو ٹاپک اٹھانا ہے تو میں نے کیسے سوال کرنا ہے، میں نے کیسے بات کرنی ہے، گیسٹ کی سینسیٹیوٹی کا کیسے خیال رکھنا ہے. ان خاتون میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ فضا علی، آپ کے پاس ایک ٹیسٹ کیس ہے جس سے آپ پتہ چلا لیں کہ مارننگ شوز کے لیے ہم کس طرح کے اینکر جو ہیں جو ہماری کچھ 3-4 چینلز کو چھوڑ کے باقیوں کی ترجیحات کیا ہو گئی ہیں. اب ہمیں چاہیے کوئی فضا علی سے بھی زیادہ ڈم حرکت کرے، کوئی اسٹوپڈ حرکت کرے، ہم چاہتے ہیں اس کو ہم شو دیں، یہ لڑکی چلا لے گی ہمارا شو. پہلے چینلز خود اپنا شو چلاتے تھے، کنٹینٹ بناتے تھے. آج کل انہوں نے 2-4 لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ یہ 2 لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ ہمارا چینل چلا دیں گے، یہ ہمارا یوٹیوب چلا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم بہت اگر ہم صحافت کی یا چینلز کی فہرست میں بات کریں تو مجھے لگتا ہے میرے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ جیو ایک بڑا زبردست صحافت کا ایک پراپر مطلب کردار ادا کر رہا ہے ایک صحافتی حوالے سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بھی جو ایک انٹرٹینمنٹ شو ہوتا ہے اس میں بھی بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ 18+ کانٹینٹ ڈسکس کیا گیا ہے بالکل، اور وہ ایک ہی اینکر کی جانب سے کیا گیا ہے. دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور انٹرٹینمنٹ چینل ہے جس پر ہم دیکھتے رہے ہیں کہ متھیرا صاحبہ بھی ایک شو ہوسٹ کرتی رہی ہیں اور ان کے شو کا جو ایک پراپر کانٹینٹ ہوا کرتا تھا وہ بھی 18+ ہوا کرتا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم آج کے دور میں جو ان شارٹ کہہ لیں چینلز میں بھرتیاں کرنے والے جو لوگ ہیں جو بھرتی کر رہے ہیں کسی کو، وہ صرف اور صرف آپ کی فین فالوئنگ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم تابش ہاشمی کی فین فالوئنگ دیکھیں تو لہٰذا ان کو فین فالوئنگ کی بنا پر لا کر جیو کی سکرین پر بٹھا دیا اور پھر جس انسان کو جو وہ ڈیجیٹل پر کرتے رہے ہیں وہی سیم منجن، وہی سیم سامان وہ اپنا جیو کی سکرین پر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو ہم متھیرا کو ڈیجیٹل پر کرتے دیکھتے رہے وہی ڈیجیٹل کے بعد وہ مین سٹریم میڈیا پر آئیں اور مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سب نے دیکھا. آپ کو لگتا ہے یہاں چینل مالکان کو یا چینل کے جو ایس او پیز کو ہمیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا چینل مالکان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے؟ بالکل نور، سب سے پہلے تو میں انگلینڈ میں اس وقت بیٹھی ہوں. بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں یہاں پہ ٹی وی چینل پہ، وہ شام 8 بجے سے پہلے یا شام 10 بجے سے پہلے نہیں لگ سکتے. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے کہ ان کو ینگ آڈینس دیکھ سکے، تو ان کے لیے اسپیشل سلاٹس رکھے جاتے ہیں کہ جس میں آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 18+ کانٹینٹ ہو یا اس طرح سے کچھ جو نامناسب کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لیے ہو. پاکستان میں ٹھیک ہے، یہ تابش ہاشمی کی آپ نے بات کی، لیکن جو یوٹیوب پہ یہ کر رہے تھے، جو جیو انٹرٹینمنٹ پہ کر رہے ہیں، فرق ہے. لیکن اب میں نے دیکھا کہ کچھ شوز میں انہوں نے ویسے ہی زومانی جو ہیں وہ جملے بھی بولے ہیں اور کچھ جوکس بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ جیو کا کام بنتا ہے کہ جیو ان کو روکے اور ان کو بتائے کہ ٹھیک ہے، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں اور مین سٹریم میڈیا میں فرق ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا انہیں کہا گیا کیونکہ وہ اتنے بڑے سٹار بن چکے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کسی سے صلاح لیتے بھی ہیں، کرٹیسزم ان پہ کوئی ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. متھیرا آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آتا گیا، اب ان کی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کم ہوتی گئیں اور متھیرا کا شو بھی کبھی بھی جو ہے وہ ارلی آورس میں نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ اس کے لیے مخصوص سلاٹ جو ہے وہ رکھا تھا. ابھی آپ نے تابش ہاشمی کی بات کی، ابھی پاکستان کی ایک بہت بڑی فلم آئی ہے جو کہ ایک بہت بڑے چینل کے بینر کے انڈر آئی ہے، آگ لگی ہے بستی میں، آگ لگے بستی میں. تو میں وہ دیکھنے گئی ہوں یہاں پہ لنڈن میں، اور میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں اس قدر زومانی گفتگو کی گئی ہے جس کو ہم نے کامیڈی کا یا مزاح کا نام دیا ہے. اور اس میں بچے بھی جا کے وہ مووی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسا ایشو جو آج کل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا فرق سمجھایا جائے، ہم انہیں یہ سمجھا سکیں کہ کون ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ نہیں کر سکتا اور یہ بری بات ہوتی ہے. اس چیز کو بھی، اس کا مذاق اڑا کے، اس چیز کو مزاح کے اینگل میں وہاں پہ تابش ہاشمی صاحب بھی اس رول میں ہیں جنہوں نے بیک ٹچ کو بھی مزاح کے انداز میں پیش کیا کہ یہ شاید کوئی کول چیز ہوتی ہے. تو یہاں پہ اخلاقیات کا تو یہ عالم ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ جیو جیسا ادارہ پھر بھی بہت حد تک صحافت اگر ہے، سما میں بھی کافی حد تک چیزیں کنٹرول میں ہیں، ARY میں، لیکن اس کے بعد جو چینل 4 یا 5 کے بعد کے چینلز ہیں
جو ریٹنگز میں تھوڑا سا پیچھے ہیں، وہ صرف اس فرسٹ 5 میں آنے کی خاطر وہ کلا بازیاں بھی لگا رہے ہیں، وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے بھی آزما رہے ہیں صرف کہ ہم اس کے برابر آ جائیں. پہلے جب ہم ٹی وی چینل دیکھتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جیو ہے، یہ نمبر 1 پہ ہے، یا نمبر 4 پہ ہے، یہ 7 پہ ہے، بٹ ایک رسپیکٹ ہوتی تھی کہ اگر 7th کا چینل بھی ہے، ریٹنگ اس کی کم ہے لیکن اس پہ کانٹینٹ بہت اچھا ہے. لیکن آج کل وہ 7th نمبر 1 بننے کی کوشش میں وہ بالکل ہتھے سے اکھڑ گیا. اچھا، ہم اگر پاکستانی عوام کی بات کریں، ویورز کی بات کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ ویوز ٹک ٹاک پر ملتے ہیں. اور آپ ٹک ٹاک پر کوئی بھی ویڈیو لگا دیں، کسی بھی معیار کی ویڈیو ہو، وہ آپ کی وائرل ہو جاتی ہے. اور جتنا ہم ایتھکس کو فالو نہیں کریں گے ہم اتنا وائرل ہوں گے، جتنا ہم ایتھکس کو، ایس او پیز کو فالو کریں گے ہم اتنا زیادہ وائرل ہونے سے قاصر رہیں گے. کیا کہتی ہیں آپ یہاں پر ہماری عوام کا؟ ہم ماضی کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب تھیٹر کی آڈینس کی نیچر تبدیل ہوئی تھی. ہم نے دیکھا کہ تھیٹر پر کامیڈی کے بعد کس طرح سے فحاشی آئی، اور آج تک وہ چیز قائم ہے. لہٰذا ہم نے جیسے تھیٹر پر فحاشی آتے دیکھا، ہم نے نیچر آف آڈینس بھی تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آڈینس کتنی قصوروار ہے. کسی کو ہم اس مقام پر لا کر بٹھا دیتے ہیں. ہم کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز رجب بٹ کو بھی کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز اسٹرالوجی کو بھی کرتے ہیں، ہم کرٹیسائز فضا علی کو بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان سب کو ایک بڑا سٹار بنانے میں ہماری آڈینس کا، ہماری عوام کا بڑا ہاتھ ہے. کیوں بناتی ہے ہماری عوام اس طرح کے لوگوں کو اپنا سٹار، جو لوگ ایتھکس کو فالو کرنا ہی نہیں جانتے، جن لوگوں کو ماں بہن کی عزت کا ہی نہیں آئیڈیا، جن لوگوں کو اپنے ملک کی عزت کا آئیڈیا نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے؟ میں نور آپ کو بتاؤں کہ بالکل مجھے بھی یہ غصہ آتا تھا کہ یار یہ ہماری عوام ان کو بنا رہی ہے سٹار. لیکن اب میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اپنی عوام کو جب اچھی چیز دکھاتے ہیں تو وہ بھی وہ دیکھتی ہے. اگر سوشل ایشوز پہ ڈرامے بنتے ہیں جس میں خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہ ڈرامے بھی ملینز میں ان کے ویوز جاتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہماری عوام کو اگر ایجوکیٹ کیا جائے یا اچھا کانٹینٹ دکھایا جائے تو وہ بھی دیکھتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا صبر اور اس کے لیے ایک کام کی کوالٹی آپ کو بہت بہتر کرنا پڑتی ہے کہ وہ دیکھنے پہ مجبور ہو جائے. آپ نے کہا رجب بٹ کو بھی دیکھتے ہیں، فضا علی کو بھی دیکھتے ہیں، سٹار بناتے ہیں. نہیں، عوام ان کو دیکھ رہی ہے. وائرل ویڈیو اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ ان کے کامنٹس میں جائیں، 1000 لوگوں نے ان کو گالی دی ہوتی ہے. اور کوئی بھی عزت دار سٹار جو ہے نا، وہ اپنے بارے میں سوچتا ضرور ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں. میں نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کی کرٹیسزم سے آپ خوفزدہ ہو جائیں، لیکن باقاعدہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. ناپسند کرتے کرتے ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. صرف یہ ان کے اوپر تنقید کرتے کرتے ہم ان کی ویڈیو وائرل کر دیتے ہیں، ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو عوام کا قصور نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ کون سٹار ہے اور کون، وہ کہتے ہیں نا مشہور ہونے میں اور بدنام ہونے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ بدنام زمانہ ہے، یہ مشہور زمانہ نہیں ہے، یہ سٹارز نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کے لوگ سمجھتے کہ ان کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ غلط طرف جا رہی ہے. تو ہماری عوام کا قصور نہیں، ہمارے صحافتی اداروں کا، ہمارے انٹرٹینمنٹ کے چینلز کا، اور سوشل میڈیا کو تو آپ کسی بھی اس قید میں نہیں لے کے آ سکتے. ان کا قصور ہے کہ جو ایسے لوگوں کو ان کی غلط طریقوں کی وجہ سے زیادہ فیمس کر دیتا ہے اور زیادہ سٹار بنا دیتا ہے. آج بھی فضا علی اگر 24 نیوز ان کو نکالتا ہے، کسی اور چینل پہ آپ دیکھ لیجیے گا 2 مہینے بعد بیٹھی ہوں گی اور 2 مہینے بعد سیم حرکتیں کر رہی ہوں گی. وہ ہم لوگ کہہ رہے تھے، آپس میں ہنس رہے تھے کہ اب چینلز میں لڑائی ہو رہی ہے کہ یار یہ حرکت فضا علی نے ہمارے شو پہ کیوں نہیں کی، ہمارا ہی تھوڑا نام بن جاتا. تو ان اداروں کا قصور ہے. عوام کو مت بلیم کریں. عوام کو جب اچھا کانٹینٹ دکھایا جاتا تھا تو عوام وہ بھی دیکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، ہم وائنڈ اپ کریں گے کیونکہ ہمارے اس ٹاپک کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. تو ہم آپ سے فائنل میسج لینا چاہیں گے عوام کے حوالے سے، ویورز کے حوالے سے، اوورآل اس ٹاپک پر، اس موضوع پر شارٹلی کیا بریف کریں گی آپ؟ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ جتنا آپ اگر کوئی برائی دکھاتے جاؤ گے وہ نارملائز ہو جائے گی. وہ نارملائز ہو کے وہ روایت بن جائے گی اور وہی اس قوم کا ایتھک بن جائے گا. جیسے ہم اکثر سب کانٹیننٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جہیز بھی لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم کچھ روایات میں پڑ گئے. اور ایک جو نسل کی جہالت ہوتی ہے وہ دوسری کی روایت بن جاتی ہے. آج تک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ صحافتی اقدار نہیں ہے. اس وقت سے ڈریں کہ ہمیں یہ بھی نہ پتا چلے
کہ یہ صحافت نہیں ہے, ہمیں لگے یہی صحافت ہے. تو ہمیں اس وقت سے بچنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں یہی کچھ اپنا احتساب کر کے چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. ورنہ یہ میڈنس, کوئی الٹا لٹک کے اگر ریٹنگ لے رہا ہے, کوئی پھر اس سے آگے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا, کوئی اس سے آگے کرنے کی کوشش کرے گا, پھر اخلاقیات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی بالکل ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نیلم اسلم آپ کے قیمتی وقت کا. جی ناظرین, نیلم اسلم ہمارے ساتھ موجود تھی جنہوں نے بڑا خوبصورت میسج دیا کہ اس وقت سے ہمیں ڈرنا ہے اور بچنا ہے جب ہم اس سب کو ایک صحافت کے زمرے میں لے آئیں. شاید ہماری آنے والی نسلیں یہی سوچیں کہ شاید یہی صحافت ہے جو ولاگز میں ہو رہی ہے, شاید یہی صحافت ہے جو ایک مخصوص ٹی وی چینلز کے پوڈ کاسٹ میں ہو رہی ہے, کہ اپنے ایک باعزت گیسٹ کو جس نے پاکستان کا نام کراس دا بارڈرز اتنا روشن کیا ہے, اتنا مشہور کیا ہے, اس نے پاکستان کی پہچان بنا ہے وہ انسان, اور ہم اس کو اپنے پوڈ کاسٹ میں بلا کر اتنا ذلیل کر رہے ہیں, اور اس کو کبھی میراثی کہہ رہے ہیں, اس کو کبھی ہم عجیب عجیب القابات سے نواز رہے ہیں, اور یہ بھی بھول رہے ہیں کہ وہ پرائڈ آف دی پرفارمنس یافتہ ہمارا ایک بڑا نام ہے. تو لہٰذا اس موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں اور ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوشل ٹاک, میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور امان اللہ. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی پاکستانی ٹی وی چینلز پر ہونے والی ان ایتھیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں ہم اب اپنے صحافت کا آہستہ آہستہ حصہ بناتے جا رہے ہیں غیر دانستہ طور پر. آج ہم جس موضوع پر اب بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع خواتین کے حقوق کا ہے. خواتین کے حقوق کی اگر ہم پنجاب میں بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی بڑے سارے خواتین کے حقوق کے حصول میں بڑی ساری رکاوٹیں ہیں, لیکن پھر بھی یہاں بڑے سارے ادارے بنا دیے گئے ہیں, یہاں بڑے محکمے بنا دیے گئے ہیں. ہماری پنجاب کی سی ایم خود ایک خاتون ہے جس کی وجہ سے خواتین کو کافی امپاور کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم پنجاب سے تھوڑا سا, یا لاہور, مجھے لگتا ہے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز کا پنجاب صرف اور صرف لاہور تک محدود ہے, کیونکہ جب ہم لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو جتنا آگے جاتے جائیں گے, لاہور سے جتنا دور ہم جاتے جائیں گے, ہمیں اتنی زیادہ خواتین کے حقوق کی, خواتین کے حق تلفی کی کہانیاں سننے کو ملیں گی. ہم نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر, بلکہ حال ہی میں نہیں, وقتاً فوقتاً آف اینڈ آن ہم سوشل میڈیا پر بڑی ساری ایسی کہانیاں, بڑے سارے ایسے ایشوز ہائی لائٹ ہوتے دیکھتے ہیں جس میں خواتین کو ان کے حق ہی نہیں مل پاتے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی میں کہتی ہوں 90% ایسی خواتین ہیں جنہیں صرف اور صرف غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے, جن کے بڑے سارے ایسے 90% ایسے کیسز ہیں جو مرڈر کیسز کی وجہ بتائی جاتی ہے غیرت کے نام پر قتل, اور 90% ایسی خواتین ہیں جنہیں ان کے وراثتی حق سے آج بھی محروم رکھا گیا ہے. اور ہم اس پرسنٹیج سے بڑھ کر, ہم اس پرسنٹیج سے, فیکٹس اور فگر سے باہر نکل کر عورت کی زندگی کو اگر ہم ایزیوم کریں تو پنجاب میں تو ہم کہتے ہیں خواتین بڑی آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں, لیکن جنوبی پنجاب میں خواتین کے حقوق کے کیا حالات ہیں؟ خواتین کو اپنے حقوق کا پتہ بھی ہے, نالج بھی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اسے حاصل کرنا ہے, اور اگر حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھائی بھی جاتی ہے تو ان کی آواز کو کس طرح سے بند کر دیا جاتا ہے. یہ بڑے سارے واقعات ہیں جو شاید سندھ اور بلوچستان میں اتنے واقعات ہیں, اور ان میں سے ایک بھی واقعہ ہم سوشل میڈیا کی زینت بنتا نہیں دیکھتے, کیونکہ سوشل میڈیا تک بھی وہاں کا جو سردار کلچر ہے وہ ان واقعات کو پہنچنے ہی نہیں دیتا. وہاں کے یوٹیوبرز کو اجازت نہیں ہے خواتین کے حق پر بات کرنے کی, وہاں کے جرنلسٹ کو اجازت نہیں ہے سردار کلچر کے اگینسٹ جا کر کوئی بات کرنے کی. تو ایسی جگہ جہاں کے یوٹیوبرز اور صحافیوں کو ہی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی لب کشائی کریں, وہاں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اور بڑے سارے لوگوں سے, بڑے سارے منسٹر سے ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ سردار کلچر کے آگے تو حکمران اور منسٹرز بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو لہٰذا اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور خواتین کے حقوق کی جو حوالے سے, خواتین کے حقوق کی حق تلفی کے حوالے سے ہم نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر وہ 99 کیسز میں سے ایک کیس ہائی لائٹ ہوتے ہوئے دیکھا, جس میں خالدہ روبینہ سا ایک لڑکی جس کا نام خالدہ روبینہ بتایا جا رہا ہے, اس کو ونی کر دیا گیا ہے. اور آج کے دور میں بھی یہ ایک رسم ہے, یہ ایک اس کو
یہ کیسے الاؤ ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں ہم جانوروں کے، کتوں کے، بلیوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں، وہاں ہم عورتوں کو آج بھی جائیداد کی خاطر وراثتی حق نہ دینے کے حوالے سے ہم ان کی نعوذ باللہ قرآن مجید سے شادی ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں ہماری آج کی جس گیسٹ نے کال بیپر پر جوائن کیا ہے، ہر نیم از راشدہ بھٹا صاحبہ۔ اور راشدہ بھٹا صاحبہ ایک وہ خاتون ہیں جن کا تعلق توسہ شریف سے ہے، اور وہ جنوبی پنجاب کی اور جنوبی پنجاب کے جو قریبی اضلاع ہیں ان سبھی میں رہنے والی خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، ایک سماجی اور سیاسی کارکن ہیں۔ تھینک یو سو مچ راشدہ بھٹا صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہنا چاہیں گی؟ سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی، آپ کے پاس بڑا مواد ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو آپ کام کرتی ہیں، اور میں کہتی ہوں پنجاب سے ہم جتنا آگے جاتے ہیں، جنوبی پنجاب کی ہمیں جتنی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، وہاں تو سردار کلچر اجازت ہی نہیں دیتا کہ کسی عورت کو اس کے حق کا نالج بھی ہو۔ تو ایسے معاشرے میں آپ خود ایک عورت ہیں، کیسے کام کر پا رہی ہیں؟ بہت شکریہ نور، آپ نے اس بہت ہی حساس موضوع پہ بات کرنے کا مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، کے پی کے، ان تینوں کے میں سمجھتی ہوں کہ تینوں جو ایریاز ہیں، چاروں صوبے، ان کے کچھ علاقوں میں تو بہت بہتر ماحول دیکھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ماحول ایک طرح کا ہی ہے، ایک طرح کا مائنڈ سیٹ اپ چل رہا ہے، بالکل پدر شاہی سسٹم ہے۔ آپ اس سے بالکل بھی نہیں نکل سکتے، آپ چاہیں بھی، آپ کوشش کریں بھی نہیں نکل سکتے۔ کوشش کرنے والوں کو ان کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنے مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی سامنے آیا کہ 19 سالہ لڑکی کی ویڈیو ہم سب نے دیکھی، خالدہ عرف روبینہ کی، کس طرح اس کے ماموں جو ہے نا اسے بازوؤں سے پکڑ کے کھڑے ہیں، سگے ماموں، اور ایک ماموں اسے گولیوں سے بھون رہا ہے۔ جہاں میں سمجھتی ہوں جہاں قانون نہیں ہوتا، جہاں ریاستیں بے بس ہوتی ہیں، پھر وہاں جرگے بٹھائے جاتے ہیں، اور ہم جرگہ سسٹم اس وڈیرا شاہی کا حصہ ہے جو آج سے صدیوں پہلے رائج تھا، آج بھی رائج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں لاہور میں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر، یا ہم جتنے بھی ہمارے پوش ایریاز ہیں، یا کچھ ہمارے جن علاقوں میں وسائل موجود ہیں یا شعور موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر حالات اچھے ہیں تو شاید سارا پاکستان ہی ایسا ہے۔ میرا تو آج آپ کے پروگرام میں یہ بھی سوال ہے کہ پاکستان کا قانون ہے بھی، اگر ہے تو کہاں لاگو ہوتا ہے، وہ کون سے ایریاز ہیں، ان کو مینشن کر دیا جائے تاکہ باقی ایریاز پر کام کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہو کہ سندھ کا اگر یہ بھٹو چاڈیو علاقہ ہے تو وہاں پر قانون لاگو نہیں ہوتا، وہاں پر جرگہ بٹھایا جاتا ہے، ایک جاہل شخص کو جرگے کا سردار بتایا جاتا ہے، ایک وڈیرے کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ وڈیرا چاہے ماموں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے اس کی بیٹی موجود ہے، سامنے اس کی بہن موجود ہے، یا گاؤں کی بیٹی موجود ہے، اس کے سامنے پھر وہ ایک گوشت پوست کا ایک وہ وجود موجود ہے جس کے لیے اس کے سینے کے اندر درندگی ہے، دل نہیں موجود، اور وہ اسے گولیوں سے بھون کر اپنی پگ کو، اپنے شملے کو اونچا کر لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کن ایریاز میں ہمارا قانون لاگو ہوتا ہے۔ عدالتیں اتنی بے بس ہیں، جہاں عدالتیں نہیں ہوتی وہیں جرگہ بٹھایا جاتا ہے، جہاں پولیس نہیں ہوتی وہاں یہ جاہل لوگ۔ اور راشدہ بھٹا صاحبہ، آپ کا تو بڑے قریب سے آپ نے اس کلچر کو دیکھا ہے۔ ہم اگر آپ خود بات کر رہی ہیں یہاں عدالتیں نہیں ہیں، جہاں قانون نہیں ہے وہاں یہ جرگہ بٹھایا جاتا ہے، کیا آپ نہیں اس بات سے واقف؟ ہم تو ہمیشہ صحافی ہونے کی حیثیت سے ہمارا جب بھی اس طرح کے ایریاز میں جا کر رپورٹنگ کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں کا جو جرگہ سسٹم ہے وہ کسی تھانہ کچہری، کسی جج کو، کسی وکیل کو عزت نہیں دے سکتا، اور یہ ان کی غنڈہ گردی ہے کہ وہ وہاں پر قانون نافذ نہیں ہونے دے سکتے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی وہ وہاں جگہ نہیں دیتے، مقام نہیں دیتے۔ تو دیکھیں، یہ تو ہماری ریاست کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ کتنا اپنے ملک کے جو عزت و ناموس ہے اسے اور کتنا ڈبویا جائے گا۔ یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اگر آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا میں یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، ہم کب تک بیٹھ کے روئیں گے کہ آج سندھ میں آنا کلنگ ہوئی ہے، اور سریکی وسیب میں ڈومیسٹک وائلیشن ہوتی ہے، اغوا ہوتے ہیں، کل بلوچستان میں شیتل کو اس طرح سے عام مار دیا گیا، اور آج یہاں خالدہ کو اس طرح سے مار دیا گیا۔ ہم تو صرف افسوس
کر رہے ہوتے ہیں. میری یہ کوشش ہے ذاتی طور پر کہ ہم وہ کب ہم وہ ثقافتی روایات جو اتنی فرسودہ ہیں، جو 1400 سال پرانی ہے، جب بیٹیوں کو اس طرح زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ہم کب اس پر وہ اپنے تعلیمی اداروں میں وہ چیزیں لاگو کریں گے، وہ شعور ڈالا جائے گا، وہ ایجوکیٹ کیا جائے گا ایک چھوٹی بچی کو بھی کہ اسے اپنا حق پتہ ہو کہ وہ انسان ہے اور انسانوں کے معاشرے میں رہتی ہے، چاہے وہ بیٹا ہو. بیٹے پر زیادہ ہمیں کام کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور اس کی ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ یہ جو حالات ہم فیس کر رہے ہیں ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، بعد میں معاشرہ اس کو ہم اس کہتے ہیں بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے آپ کی تربیت آپ اپنے گھر میں جو ہو رہی ہے، جو استحصال ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، اس کے بعد پھر آپ چار دیواری سے باہر بھی میں اسی لڑکی کو بھی اس کی ماں کہہ رہی ہے، اس خالدہ کی والدہ کہہ رہی ہے کہ اسے زبردستی اٹھا کے لے گیا وہ لڑکا. صدام ٹھیک ہے، باپ بھی دہائیاں دے رہا ہے، وہ زبردستی لے گیا. اٹ مینس کہ اسے اغوا کیا گیا. جب وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا اور ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور پھر اس نے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے لڑکی کو چھوڑ دیا. لڑکی کو تو قتل کر دیا گیا ہے. صدام تو ابھی تک وہاں پر موجود ہے، آمنے سامنے گھر ہیں دونوں کے، اس گاؤں میں آمنے سامنے. وہ صدام کہاں پہ، اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ بیٹے کو کیوں معاف کر دیا جاتا ہے؟ بیٹے نے اگر کسی سے محبت کی تو گھروں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ اس نے فلاں لڑکی کو پسند کر لیا ہے. لڑکی نے کہیں پسند کا اظہار کر دیا ہے جو کہ اس کی دین نے اس کو حق دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین نے یہ حق دیا ہے، لڑکی کی مرضی شامل ہونی چاہیے، بالکل، اور اس سے پوچھا جانا چاہیے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو نہ دین راشدہ صاحبہ، ہمیں خالدہ روبینہ کا جو ایک پورا واقعہ ہوا ہے اس پر روشنی ڈالیے. آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں؟ آپ کے سامنے کیا حقائق آئے ہیں؟ کیسے یہ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیں، یہ جو ان کے گھر والوں کی طرف سے بتایا گیا ہے، وہاں کے صحافی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں ہمیں، جن لوگوں کے ذریعے ہمیں معلومات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ سندھ کے یہ چند دن پہلے بھٹو چانڈیو گاؤں میں اس 19 سالہ خالدہ کو رات کو قریب 1-2 بجے وہ لڑکا زبردستی لے جاتا ہے یا اغوا کر کے لے جاتا ہے. اور اسی دوران ہی گاؤں میں کوئی شادی بھی تھی شاید، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی کو لے کے جا رہا ہے اس خالدہ کو. اور پھر اس سماجی دباؤ کے بڑھنے پر صدام فوراً لڑکی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، واپس چھوڑ دیتا ہے. اور وہ لڑکی گاؤں کے لوگ فوری جرگہ بلا لیتے ہیں، اور اس جرگے میں لڑکی کے ماموں کو بٹھایا جاتا ہے، کیسر نامی ماموں کو بٹھایا جاتا ہے. کوئی وہاں پر کوئی ایسا بڑا سردار بھی نہیں ہے وہ وہاں کا. شاید خاندانی رنجشیں ہوں، شاید اندر ہی اندر کوئی زمینوں کے معاملات ہوں، شاید وہ ایک خاندانی تناظر میں ان کی دشمنیاں ہوں، اور فوراً وہ آگے آ جاتا ہے. اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 لوگ اسے پکڑ کے کھڑے ہیں، ایک گولی اسے تب مار دی جاتی ہے، اور وہ کوئی اس کی وہ دہائیاں دے رہی ہے، وہ چیخ رہی ہے، وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور اس کی کوئی سن بھی نہیں رہا. اس اتنے بڑے مجمع میں، سینکڑوں کے مجمع میں، وہاں بتایا جا رہا ہے کہ خواتین بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے، کسی نے نہیں کوئی اس کی بات پہ اعتبار کیا، اور اس کی سزا موت ہی لکھی گئی. اور لکھنے والا اس کا ماموں تھا، اور اس کا دادا اس میں موجود تھا. والدین اس کے بتا رہے ہیں کہ میرے باپ تھی، وہ اس کا والد کہہ رہا ہے. وہ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر غلطی ہو بھی گئی تو کم از کم اس کو جان سے نہ مارا جاتا، ہم اسے کہیں پولیس کے حوالے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا گیا. اسے قتل کر کے وہیں پر ہی گڑھا کھود کے اسے بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. ایک دہشت ناک تصویر ہے سندھ کی، اور سندھ کی حکومت کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ پر بہت کام ہو رہا ہے یا اتنا واویلا ہوتا ہے، اگر ہو رہا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، سندھ میں اس طرح سے ڈیلی کئی لڑکیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن یہ رپورٹ آج ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے. ہمارے اپنے علاقوں میں اس طرح سے کتنے واقعات ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آج سے 3-4 روز پہلے ہمارے سرائکی خطہ کے اعظم لاشاری صاحب ہیں، سنگر ہیں، نامور سنگر ہیں، بہت معتبر انسان ہیں، ان کی بیٹی کو زبردستی اٹھا لیا گیا ہے اسلحے کے زور پر. سونیا اعظم نامی لڑکی ہے، سونیا اعظم کیس ابھی تک چل رہے ہیں. ابھی ہم اس پہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی خدا کرے کہ بحفاظت زندہ سلامت ان کے پاس واپس آ جائے. اس طرح کے واقعات تو روز ہو رہے ہیں، اور یہاں پر عدالتوں تک جانے سے پہلے ہی وہ لوگ کر لیتے. میں ابھی پتہ چلا پیسہ چلے گا، پیسہ دیا جائے گا، معاملہ دب جائے گا. اگر ٹیچر والے واقعہ میں کوئی سامنے ہمارے کوئی اس طرح کی، جس طرح انہوں نے موت لکھی ایک خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے،
ایسی ہی ایک موت اس شخص کے لیے لکھی جائے جس نے گولی چلائی ہے تو میرا خیال ہے پھر کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. باقی تعلیمی نظام کہ وڈیرا شاہی کو مینشن کیا جائے, بتایا جائے یہ نیگیٹو ہے, نیگیٹو سسٹم ہے, یہ مائنڈ سیٹ اپ بہت برا ہے, اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے ایک جیتے جاگتے وجود کو. عورت ہمارے پاکستان میں عورت محفوظ. راشدہ صاحبہ, آپ کی آواز ہم تک کلیئر نہیں پہنچ پا رہی, کچھ ٹیکنیکل ایشو کے باعث, شاید کوئی سگنل ایشو ہے یا ٹیکنیکل ایشو ہے, لہٰذا راشدہ بھٹہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جنوبی پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں خواتین کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے اور وہاں کی خاتون کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں کی خاتون کو اپنے حق کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہاں کی خاتون اسکول اور کالج کا رخ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ اسکول اور کالج جانے کی عمر میں ہی اس لڑکی کو شادی کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے. راشدہ بھٹہ صاحبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. راشدہ بھٹہ صاحبہ کیا کہتی ہیں, فائنل ریمارکس کیا دینا چاہیں گی خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ جنوبی پنجاب سے آگے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ اور بلوچستان خواتین کے حقوق نہیں مل رہے ان کو, اور خواتین کو اپنے حقوق کا شاید اب نالج بھی نہیں ہے, ان کو علم بھی نہیں ہے کہ جو حق تلفی کی جا رہی ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے. تو کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے میری تو یہی آپ سے ایک گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت موجود ہے شہباز شریف صاحب موجود ہیں, کم از کم آپ ہر طرح کے ریفارمز کر رہے ہوتے ہیں, قوانین بنا رہے ہوتے ہیں, خواتین کے لیے اچھا کام کیا جا رہا ہے, لیکن آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں ایک سبجیکٹ رکھیں بیسک ایجوکیشن میں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے, خاص طور پہ ہمارے لیے یہ اب سہنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ ہم اپنی بچیاں جو ہماری ہیں وراثتی حق سے جو محروم ہیں. میں خاص طور پر اپنے سرائیکی خطے کی بات کروں گی جہاں پر آپ وراثت کے حق سے محروم رکھتے ہیں تو کوئی بچی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, بالکل بھی اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو, وہ جو ان کے اونچی پگ ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر وہ بھوکی مر جائے گی, وہ اپنا آپ مار لے گی لیکن وہ آواز نہیں اٹھائے گی. آنر کلنگ آپ کے سامنے ہے, ڈومیسٹک وائلیشن آپ کے سامنے ہو رہی ہے. یہ چیزیں جب تک آپ کی ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنیں گی اور اس پر بات نہیں کی جائے گی, آپ اپنے جتنے بھی ہیں پروگرامز میں بات کریں, آپ اس پر باقاعدہ طور پر خواتین کے حوالے سے ایک اور کتنی صدیاں بیتیں گی کہ آپ اس پر کام کریں گے. یہ بہت شاندار ہوگا اگر یہ گورنمنٹ اس پر کام کرے اور عدالتیں کم از کم ایسے ہوں کہ خواتین اگر اپنے ایشوز لے کے جائیں تو ان کے فیصلے دنوں میں ہونے چاہیے, سالوں میں نہیں. عورت کو تو اپنے باپ سے بھی حق نہیں ملتا, اپنے شوہر سے بھی حق نہیں ملتا, اپنے بیٹے سے بھی حق نہیں ملتا. تو وہ کون سی ایسی چیزیں آئیں گی؟ وہ کوئی جادوئی چیزیں نہیں ہیں, وہ صرف آپ اویئر کرنے کے لیے اپنے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنا دیں. خدارا عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یہ بنی وٹا سٹا کاروکاری جیسے یہ اس کو کاری کر دیا, کالی قرار دیا گیا, کاری کر دیا گیا, اور مرد پیسہ دے کر لال قرار دے دیا جاتا ہے, مطلب بری ہو جاتا ہے. یہ سندھ کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں, اور عورت کو کالی قرار دے کر اسے مار دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایک 9 سالہ بچی کو بھی جہاں اسی سندھ میں ہی قتل سنسار کر دیا گیا تھا اور اسے بھی زندہ درگور کیا گیا تھا. تو ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا بیٹا پڑھ رہا ہے, بیٹے کو پتا ہو کہ یہ حق میں نے دینا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کا حق دے رہا ہوں یا میں اپنی بیٹی کا حق دے رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں اپنے گھروں کی بات کر رہی ہوں کہ حقوق نہیں دیے جاتے. بالکل, آپ کا اپنا باپ نہیں دیتا, آپ کا اپنا بھائی نہیں دیتا, تو پھر ہم کسی اور دروازے پر جب جاتے ہیں تو پھر آپ کا سر بھی ننگا ہے, پھر آپ کے پیر بھی ننگے ہیں. جب آپ کا اپنا جو وارث ہے, جو آپ کا باپ ہے, جو بھائی ہے, جس کی آپ اولاد ہیں, جس کی آپ بہن ہے, وہ اگر نہیں دے رہا تو پھر باقی دنیا کے لیے تو آپ کھلے پڑے ہیں, جو آ کر آپ کے ساتھ جو کر کے جائے. تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو محفوظ بنائیں. ایک باپ کے لیے یہ لازم ہونا چاہیے, پاکستان کے قانون میں یہ لازم قرار دینا چاہیے کہ جب بیٹی کو آپ بیاہ رہے ہیں تو اس کا حق اس کو دیں, اس کی زمین اس کو دیں. جب وہ اپنے گھر سے ہی ایک عزت اور وقار کے ساتھ جائے گی تو پھر آگے بھی اس کی زندگی بہترین گزر سکتی ہے. یہ اس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی, بالکل, تھینک یو سو مچ راشدہ بھٹہ صاحبہ, آپ کے قیمتی وقت کا, آپ کی بہترین رائے کا.
جی ناظرین، راشدہ بھٹہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ سماجی اور سیاسی کارکن ہے، اور جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ایک سماجی کارکن ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک بڑی ورکنگ ہو رہی ہے ان کی جانب سے، جس پر ہم ان کے تھینکفل بھی ہیں۔ اور راشدہ بھٹہ صاحبہ نے بڑے زبردست انداز میں الیبوریٹ کیا کس طرح سے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کی خواتین کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور اس اپیل کے ساتھ، اس ریکویسٹ کے ساتھ موجودہ حکومت سے کہ پنجاب سے آگے جو اضلاع ہیں، جو صوبے ہیں، ادھر بھی خواتین کو اتنا ہی امپاور کرنے کی ضرورت ہے جتنا امپاورمنٹ پنجاب کی خواتین کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہم پرائم منسٹر صاحب سے ہی اپیل کر سکتے ہیں جو دیگر اضلاع میں بھی کچھ ایسے پروجیکٹس اناؤنس کریں، ایسے ایس او پیز بنائیں، کوئی ایسے طریقہ کار بنایا جائے، کوئی ایسے ادارے بنائے جائیں جن کی وجہ سے، جن کی بدولت وہاں کی خواتین کو بھی ان کا حق مل سکے، یا ان کی حق تلفی کو ہم مائنس کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔